और दिशा पढ़ने चले जाते हैं। तो दिशा पढ़ने जाते हैं अज़ां होने के बाद, तो ये बच्चे जाके चबूतरों में बैठते हैं और गप्पे मार के बैठते हैं, अज़ां हो रही नमाज हो रही उसकी फिक्र नहीं होती और बदमाशी और उसकी बातें ज़रूरी है। तो इसके लिए तंजीमी अमल में आई है, वो आप तक बताया जाएगा। इससे पहले भी बताया गया है रहमतुल्लाह साहब और प्रोफेसर जमील साहब और हमारे तमाम नाम उस्मानिया यूनिवर्सिटी के सभी के सभी प्रोग्राम ये वक्त कम है, मैं इसलिए वो तफसीलात के बाद बताऊँ। मुझे खुशी है कि आज हमारी महफिल से आज के फाजिल मुखर्र प्रोफेसर सईद राशिद नसीम नकवी साहब शायद 15 साल से जायद से वाबस्ता है। अब उनको सुनने के लिए जाते हैं चिड़ियान पैलेस, तो वहाँ जाके देखिए कम से कम 25-30 गाड़ियाँ हैदराबाद के कोने कोने से जाते हैं। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि उनकी सलाहियतों से लोग इस्तेमाल करें कहाँ से। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुल्क का सबसे बड़ा एजाज़ कहना चाहिए इस फील्ड का, उसके वो अवार्ड याफ्ता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। हमारी खुशकिस्मती है कि वो इस तरीके से हमें मुस्तफ़ी फरमाते हैं। आने में बड़ी दिक्कत है, फासले में रखे हैं, बारिश हो कुछ हो, लेकिन बराबर जो है इस तरह का मौसम। मैं ज़्यादा इसके बगैर से कितना कहूँगा कि बदली हुए औकात के मुताबिक फजर की नमाज 5:15 को हो रही है और उसमें रमज़ान में जो 3-4 सफ़े होती थी वो 3-4 सफ़े जाके रमज़ान में 3-4 लोग बाइक के और 5-6 लोग अब देखते 7-8 लोग 10 लोग बस चले आ रहे हैं। अभी तो 12 जो थोड़ा खरीद है और हमारी मस्जिद से काम कर सकते हैं लोग किसी को आ सकते हैं। मैं ज़्यादा आपसे हंस के बगैर सिर्फ इतना बता दे रहा हूँ कि ये जो है पीर के दिन मोहम्मद मतीनुद्दीन कादरी साहब जो पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर हैं, रमज़ान के बाद की ज़िंदगी कैसे गुजारने के बाद से आज हफ्ता है पीर की बात है। और फिर शिकवा इनका मुख्य नहीं हूँ मैं, के नाम से जनाब अयाज़ुल शेख को आप जानते हैं, रिवायात के इसमें आप लोग और एक बात करके मैं आपसे वसत होता हूँ और आप तस्की आबिदी साहब बैनुल अक़वामी इक़बालियात के माहिर से हो जाते हैं। उससे पिछले एक हफ्ते से रब्त है, कनाडा में है, अमेरिका जाते हैं और शायद ही कोई मुल्क ऐसा चुका हो जाए इक़बालियात पर उनका खिताब नहीं। हमारे पास जो वो तस्वीर ला रहे हैं और अगले मंगल को उनका खिताब उर्दू में बात हो रही है। और बहुत ही अहम अनुमान उन्होंने दिया है इक़बाल फनाफिल रसूल। तो आप ज़रा अभी से मंगल के दिन की तारीख में नोट फरमा दें और अपने साथियों के साथ वो बात कर सकते। मैं आज के हमारे मुखिया साहब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन तु'मिनुल्लाह वल्लाहु यग़फ़िरु लकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। وقال تبارك وتعالى أطيعوا الله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. बुजुर्गों, जैसे कि आपने अभी समाप्त फरमाया कि क्या करनी है, हदीस यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल ये कैसे रिकॉर्ड में आए, इनकी तदबीर तारीखी पर कैसे ये बात इसलिए मुख्तसर किया कि
موجودہ دور میں سوشل میڈیا عام ہوا، الیکٹرانک میڈیا سے استفادہ کرنے کی شکلیں عام ہو گئی ہیں، تو اس کی جہاں بڑی منفعتیں ہیں، بہت سے فوائد ہیں، وہیں کچھ نقصانات بھی ہیں۔ ان نقصانات میں غیر شعوری طور پر سازشوں کا شکار کرنا، غلط بات کو پھیلا دینا، اپنا لینا، فارورڈ کر دینا، یہ ساری چیزیں ہیں، اور جس کی وجہ سے بیشتر تعلیم یافتہ جو آپ جیسا دینی کام سے وابستہ ہے اور علمی مجالس سے وابستہ ہے، اس طرح وابستہ نہیں ہے، اپنے گھروں میں بیٹھے انٹرنیٹ پر کچھ چیزیں تلاش کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، ایسے تعلیم یافتہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں حدیث نبوی کے سلسلے میں، اور بکثرت یہ سوال ہمارے سامنے آتا رہتا ہے کہ حدیث شریف کا جو ذخیرہ ہے وہ اس طرح قابل اعتبار نہیں، اس طرح کی چیز ہے، اور اس طرح سے اس جملے کے ذریعے سے، اس ذہنیت کے ذریعے سے، اس فکر کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذخیرہ حدیث ہے اور پھر اسلام کی بنیاد ہے، اس کو متزلزل کر دیتے ہیں۔ لہذا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حدیث نبوی کا ذخیرہ ہم تک کیسے پہنچا، کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ دیکھیے اس وقت تک ایک شخص مسلمان نہیں، ہر آدمی جانتا ہے، جب تک کہ وہ اس بات کا اقرار اور اعتراف نہ کرے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی الوہیت وحدانیت، یہ پہلا جز ہے۔ دوسرا جز وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ رسول کیا ہوتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ رَسُولًا إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے اپنے وقتوں میں رسولوں کو بھیجا تھا وہ محض اس لیے کہ اطاعت کی جائے، فرمانبرداری کی جائے، اور ان کی زندگی کو آئیڈیل بنایا جائے، نمونہ بنایا جائے۔ لہذا جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں، معاملات، اخلاق، یہ سب کچھ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جن آیتوں کی میں نے شروع میں تلاوت کی کہ اطیعوا اللہ و رسولہ، کہ اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ دونوں کی اطاعت کا مطالبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، جو منہ پھیریں گے دونوں میں سے کسی ایک کی اطاعت سے، یاد رکھیے، تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، ایسے منکروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے گردانی کرے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں منکر ہے، کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے الفاظ میں بات ارشاد فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جب میدان حشر برپا ہوگا اور وہ حساب کتاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، تو جن لوگوں نے انکار کیا ہوگا وَعَصَوْا الرَّسُولَ، وہاں اللہ کا لفظ بھی استعمال کیا، ایک ہی لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، وَعَصَوْا الرَّسُولَ، اور جنہوں نے رسول کی اطاعت نہ کی ہوگی، وہ کیا چاہیں گے؟ لو سوا بھی الارض، وہ مٹی میں مل گئے ہوتے تو اچھا ہوتا۔ وہ یہ چاہیں گے کاش ہم مٹی میں مل گئے ہوتے تو اچھا ہوتا، آج ہم کو یہاں کھڑے ہونے کی نوبت نہ آتی۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، لیکن اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے، سب کچھ اللہ کے دربار میں پیش کرنا ہوگا۔ تو یہ تو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، جس پہ نہ دلائل دینی ہے اس وقت اور نہ بحث کرنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اسلام ہے۔ اگر رسول کی اطاعت نہیں ہے تو آپ اپنے مذہب کا کچھ اور نام رکھ دیجیے، اسلام نہیں، اسلام نہیں ہے، کچھ اور مذہب آپ اپنا قرار دیجیے۔ اور ہندوستان میں لازمی بات ہے، ڈیموکریسی ہے، کتنے مذاہب یہاں ایجاد کر سکتے ہیں، کیا کیا کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ کر لیجیے
لیکن جب آپ یہ کہیں کہ مسلم میں مسلمان اور اسلام میرا دین ہے، اللہ اور رسول، یہ دونوں کی اطاعت فرمانبرداری یہ ضروری ہے۔ لہذا صحابہ جانتے تھے، وہ عربی جانتے، قرآن کی تعلیم مراقبہ بار بار ان کے سامنے نہ صرف اطاعت رسول کا مطالبہ ہو رہا تھا، ان کی اتباع نبی کا بھی مطالبہ تھا۔ جو اطاعت سے آگے بڑھ کر ہے، یاد رکھیے یہ آیت میں نے تلاوت کر دی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ۔ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم کو پیروی کرنی ہوگی، اتباع کرنی ہوگی نبی کی، اور جب اتباع کا زیادہ ہے تو یاد رکھیے وہ اطاعت سے زیادہ وسیع ہے۔ اطاعت کے معنی ہوتے ہیں قانونی چیزوں میں پابندی کرنا، جو قانونی احکام ہے اس کو مان لینا، اور اتباع کے معنی ہوتے ہیں پیروی کے، ان کے سونے کے طریقے کو اپنا لینا، ان کے کھانے کے طریقے کو اپنا لینا، ان کے لباس کو اپنا لینا، ان کے چہرے کو اپنا لینا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، محبوب خدا بننا تو نبی کی اتباع پیروی کرنی چاہیے، ان کے رنگ کو اپنے آپ کو ڈھال دینا چاہیے۔ صحابہ اس کو سمجھتے تھے، لہذا انہوں نے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ویسے ہی توجہ دینی شروع کر دی جیسے کہ قرآن مجید بھی آئی، قرآن مجید کی طرف اس کو یاد کرنا اور لکھنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کیا، ارشاد فرمایا وَلَا تَكْتُبُوا عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ۔ دیکھو آج کل جو قرآن مجید نازل ہو رہا ہے اس میں قرآن مجید کے سوا کوئی اور چیز نہ لکھو، آگے کنفیوز ہو جاؤ کہ کیا قرآن ہے کیا غیر قرآن ہے۔ لہذا کاتبان وحی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف رکھا، ان کو مشغول رکھا کتابت وحی، اور حفاظ کو مشغول رکھا حفظ وحی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا، یہاں تک کہ غزوہ بدر میں آپ جانتے ہیں کہ 70 جو قیدی ہو کر آئے ان میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو لکھنا جانتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے نوجوانوں کو لگا دیا کہ جاؤ لکھنا سیکھو، اور پھر لکھنا جب لوگوں نے سیکھنا شروع کر دیا تو لکھنے کا چلن بہت عام ہو گیا۔ اچانک بعض چیزیں کلک کر جاتی ہیں، ہم میں سے ہر وقت کو یاد ہوگا 90s میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا، اور جب یہ شروع میں آیا ہے 98 99 میں، تو اس وقت عادت یہ تھا کہ موبائل جو ہے وہ اتنا بڑا آلہ ہوتا تھا، اور کوئی 14 روپے کبھی 12 روپے، اور محض چند ساہوکار کے امیر کے اور کوئی رکھنے کی سوچ نہیں سکتا تھا، لیکن سال کیا گزرے کہ بچے کے ہاتھ میں آیا گیا۔ ایسے ہی ہوا کہ مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں قلم چلانے والوں کو انگلیوں پہ گنا جاتا تھا، یہ گھر میں ہے جو قلم چلانا جانتے پڑھنا جانتے، فلاں قبیلے میں ایک ہے، اور ایک روایت میں آیا کہ مدینہ مکہ مکرمہ میں کچھ 13 لوگ تھے جو قلم چلانا جانتے تھے، لکھنا جانتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید میں والقلم سے جو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، یہ طرح سے جو آغاز فرمایا، تو پھر لکھنے پڑھنے کا چلن عام ہوا، تو پھر دیکھتے دیکھتے مدینہ منورہ میں سینکڑوں نوجوان لکھنے پڑھنے کے قابل بن گئے۔ لہذا انہی نوجوانوں میں سے 2 چیزوں کا میں جواب دے رہا ہوں، وہ دونوں چیزیں کیا ہیں میں اخیر میں اس کے اوپر سے پردہ اٹھاؤں گا۔ انہی نوجوانوں میں سے ایک نوجوان تھے جن کی عمر 17 سال آتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کا نام ہے عمرو بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ انصاری صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ کی ہر بات لکھتا ہوں، نوٹ کر لیتا ہوں، اور جب میں آپ کی ہر بات لکھ رہا ہوں تو میرے بڑے مجھے ڈانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم ہر بات لکھتے رہتے ہو، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض رہتے ہیں، کبھی خوش رہتے ہیں، کبھی جلدی میں رہتے ہیں، کبھی آرام فرماتے رہتے ہیں، ہر بات لکھ رہے ہو، آگے چل کے مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ مجھے روک رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تم نہ لکھا کرو، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول آپ روایت صحیح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لکھو، میرے منہ سے جو نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے، یہ نہیں ہے مجھ سے بھی کچھ نکلتا ہے ہم میں کچھ نکلتا ہے، اللہ و رسول وہ نبی ہے، اللہ کے آخری رسول خاتم النبیین۔ لہذا آپ نے فرمایا
جو شروع میں تھے کہ قرآن مجید کے ساتھ اور بھی چیزیں لکھی ہوئی رہے گی تو لوگ پہچان نہیں سکیں گے قرآن کیا ہے غیر قرآن کیا ہے، لہٰذا اب جو ہے زمانہ بدل چکا ہے، اب تم دیکھ سکتے ہو۔ لہٰذا حضرت عمرو بن حزام رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا صحیفہ تیار کیا۔ اسی اسنا ایک دوسرے صحابی وہ بھی لکھنے پڑھنے میں ماہر ہو چکے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، خود پہلے لکھنا نہیں شروع کیا بلکہ وہ اصحاب صفہ میں سے تھے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دیں تو آپ کے ارشادات کم سے کم اہم ارشادات میں لکھ لوں، اور ان کا نام تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری جانب سے پوری اجازت ہے تم لکھا کر سکتے، لہذا وہ لکھنے لگے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو یاد کرنے والا کوئی نہیں تھا سوائے عبداللہ ابن عمرو کے، کہ ان کو جو ہے ایک اور فضیلت حاصل تھی، وہ لکھ لیا کرتے تھے، لکھنے کی وجہ سے وہ جو یاد کرتے تھے اور وہ جو ریکارڈ کر لیتے تھے وہ اس سے بہت بہتر کرتے تھے۔ یہ ان کا صحیفہ جس پہ انہوں نے لکھا تھا، اس کا نام انہوں نے رکھا تھا الصحیفۃ الصادقہ، صحیفہ صادقہ اس کا نام تھا۔ اور پھر ان کی وفات ہو گئی، ان کے بیٹے کی بھی وفات ہو گئی، پھر ان کے پوتے کے پاس وہ ریکارڈ پہنچا، وہ کاپی وہ رجسٹر جس پہ بھی انہوں نے لکھا تھا وہ کاغذات پہنچے اس زمانے کے اعتبار سے، لہذا وہ ہیں پوتے ان کے حضرت شعیب۔ اور آپ خالی شریف سے لے کے کوئی بھی کتاب اٹھا کر پڑھ لیں آپ کو 20 روایتیں ملیں گی، عن شعیب عن ابیہ عن جدہ، شعیب اپنے والد اور پھر ان کے والد ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ یہ دراصل وہی صحیفہ صادقہ ہے جو حضرت شعیب کے گھر میں پہنچا تھا۔ یہ دوسرا ہو گیا۔ تیسری چیز یہ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم خطابات ریکارڈ کرتے جو خطبے ہوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کو لکھتے تھے، اور لکھنے کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ایک جگہ محفوظ کرتے تھے، اور پھر ان کے بعد اس کی حفاظت کرنے لگے حضرت حمام بن منبہ۔ دھیرے دھیرے وفات ہو گئی اور لوگ سمجھنے لگے کہ وہ صحیفہ جو ہے شاید نظروں سے اوجھل ہو گیا، ختم ہو گیا، غائب ہو گیا اور زمانے کے نظر ہو گیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے پوری دنیا کی لائبریریوں کو چھان مار کر وہاں سے اس صحیفے کو جمع کیا اور انہوں نے ایڈٹ کر کے اس کو شائع کرا دیا صحیفہ حمام ابن منبہ کے نام سے۔ چوتھی چیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہم احکام لکھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور پھر اس کے بعد سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ حضرت علی کے پاس وہ ایک خاص قسم کا علم ہے جو حضور سے مخصوص انداز میں ریٹن لکھا ہوا محفوظ ہے اور وہ ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ لہذا لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ تک محدود ہے، امت واقف نہیں۔ تو حضرت علی نے منبر پر چڑھ کر تقریر فرمائی اور کہا مسلمانوں یہ مت سمجھو کہ اللہ کے رسول نے علوم نبوت میں سے بعضوں کو چھپا کے ہم کو دیا اور بعضوں کو عام کیا، ہرگز نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ یہ لو یہ میں میرا صحیفہ کھولتا ہوں، تلوار کی میان میں سے اس زمانے کے اعتبار سے وہ صحیفہ نکالا جو تلوار کی میان میں لپٹ کے رکھا تھا، پڑھ کے سنایا، کہا کہ یہ زکوٰۃ کے احکام ہے جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھے تھے کہ کتنے اونٹ ہو گے تو کتنا اونٹ زکوٰۃ میں دیے جائیں گے، کتنے بکرے ہوں گے تو کتنا بکرے زکوٰۃ میں دیے جائیں گے، جو نصاب ہے جو ساری چیزیں وہ پڑھ کر سکھا دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی صحیفہ تھا۔ پتہ یہ چلا اور بھی بہت سارے صحیفے تھے جو صحابہ اپنے دور میں لکھا کرتے تھے۔ تو پہلی بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھے جانے لگے، ریکارڈ ہونے لگے اور تحریری شکل میں آنے لگے۔ لیکن یہ تحریری شکل پر صحابہ نے اکتفا نہیں کیا۔ میں نے ابھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا کہ بہت سے صحابہ ایسے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ارشادات کو وہ یاد کیا کرتے تھے، باضابطہ یاد کیا کرتے تھے، اور اس لیے یاد کیا کرتے تھے ان کو معلوم تھا کہ
کہ یہ دراصل سرمایہ نجات ہے اور یہ دوسری امت تک، دوسری نسل تک، دوسری جنریشن تک شفٹ کرنا ہے، منتقل کرنا ہے، لہذا وہ یاد کرنے کا عمل کرتے تھے۔ کیسے مثال کے طور پر آپ نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہوگا، اور بالکل عملی بات میں بتاتا ہوں کہ آپ کے خاندان ہی کے بڑوں کو لے لیجیے، بڑے اساتذہ کو لے لیجیے جن کو آپ چاہتے تھے، آپ ان کے ان جملوں کو بیانی ہی اس طرح یاد کرتے ہیں جس طرح انہوں نے کہا تھا، جن جملوں کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے، بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ مثلا میں 20 ایسے جملے ہیں جو آپ کے سامنے کہوں گا، وہ بیانی ہی ایسے ہی ہے، اگر آپ کو کیسے وغیرہ مل جائے تو آپ اس کا تقابل کر لیجیے، جیسے کہ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ مثلا مولانا یہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 چیزیں مسلمانوں کے لیے اس وقت سوالیہ نشان بنی ہوئی ہیں، ان 3 چیزوں پر ہندوستان کے مسلمان بہت توجہ دے۔ ایک، اپنے تشخص کو برقرار رکھے، دوسرے آنے والی نسل کی تربیت کی فکر کرے، اور تیسرے یہ کہ انسانوں تک یہ اسلام کی سلامتی اور امن کا پیغام انسانیت کے ذریعے پہنچائے۔ یہ مولانا اتنا کہتے تھے کہ ہم لوگوں نے رکھ لیا۔ اب اگر کوئی اس کا انکار کرے تو، اور یہ کہ راشد صاحب جھوٹے ہیں، تو وہ واقعی کا انکار کر رہا ہے، اور وہ یہ کہ راشد صاحب کی ہسٹری ہم کو نہیں معلوم، یہ کون سے راوی ہیں، یہ مجہول ہے، یہ معروف ہے، ٹھیک ہے تم تحقیق کرتے رہ جاؤ، لیکن بات تو مولانا کی اتنی یہ مقرر سنی ہوئی ہے کہ اس کا ہم اب انکار نہیں کر سکتے، ہم نے اتنا سنا۔ تو اب آپ ذرا سوچیے، ہم اپنے بزرگوں کے سلسلے میں کتنے بیدار مقصد ثابت ہوتے، تو صحابہ اللہ کے رسول کے سلسلے میں کتنے محتاط ہیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ارشادات ہوتے، وہ ارشادات جو آپ اپنے اکثر خطابات میں فرماتے ہیں، جو اکثر تربیت کے لیے فرمایا کرتے تھے، جو اکثر بطور نصیحت فرمایا کرتے تھے، ان کو کیسے بھول سکتے تھے وہ، جبکہ وہ یاد کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، ممبر سے کہہ رہے ہیں، اپنے خطبے میں کہہ رہے ہیں، اپنی تقریر میں کہہ رہے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، میں اور آپ رہتے تو ہم بھول گئے ہوتے۔ سوچیے، ایک بار آپ سوچیے، میں اور آپ ایک مرتبہ کا سن لیا ہوتا تو کیا ہم نے بھلا دیا ہوتا؟ ہرگز نہیں۔ تو صحابہ کیسے بھلا سکتے تھے؟ لہذا صحابہ کو اصولی باتیں یاد تھی، رکھی ہوئی تھی، زبان زد تھی، اور پھر انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنی مجلسیں شروع کی اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو یاد کرانا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے میں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن میں، جیسے کہ ایک یونیورسٹیز ہوتی ہے، تعلیم گاہیں، دانشگاہیں قائم کر دی اور اس میں تابعین کی تربیت شروع کر دی، اور پھر دھیرے دھیرے جب صحابہ اٹھنے لگے اور ان کی وفات ہونے لگی تو پھر آپ جانتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے بعد دور اموی شروع ہوا، اور دور اموی میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا انقلاب پیدا کیا، ایک انتہائی اللہ والے اور ایک صالح اور بہت عالمگیر قسم کی قیادت کی صلاحیت رکھنے والے بزرگ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے، جس کو تاریخ کہتی ہے اگر کوئی خلیفہ خامس ہو سکتا تھا تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، وہ معطا کے نام سے کتابیں لکھنی شروع کر دی، اور پھر یہ کتابیں دھیرے دھیرے پھیلتی چلی گئیں، اور پھر ان کتابوں کا خلاصہ ان کو اچھے انداز میں ان کی تدوین کرتے ہوئے، ان کی تلخیص کرتے ہوئے، بعد میں 2 صدی ہجری میں امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، محدثین ظاہر ہوئے، تو پہلا جو سوال پیدا کرتے ہیں لوگ، پہلی جو غلط فہمی کرتے ہیں کہ 2 صدیوں کے بعد حدیث لکھی گئی تو سچی حدیثیں کیسے لکھی گئی ہوگی۔ یہ انتہائی بہت بڑی دھوکے بازی ہے، بڑے شاطر انداز میں دراصل یہ کلہاڑی چلائی جاتی ہے اسلام کی بنیاد پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے حدیث لکھی جا رہی تھی، یہ آپ کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہاں، وہ صحیفے ہم تک اس لیے نہیں پہنچ سکے کہ بعد والی نسلوں نے ان صحیفوں کو اپنے صحیفوں میں ہضم کر دیا۔ ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کے بعد وہ خون میں تبدیل ہو جاتا ہے، ایسے ہی
ایک محدث نے اپنے استاد سے حدیثیں سنی پڑھی، وہ ان کے علم میں گھل مل گئی، پھر انہوں نے اپنی یادداشت سے صحیح پہ لکھے. ورنہ یہ صرف کہہ دینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث نہیں لکھی گئی تھی، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، علمی طور پر ناواقفیت کا نتیجہ ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھے گئے صحیفے وہ ہم تک نہیں پہنچ پائے. ہاں ہم تک نہیں پہنچ پائے کیونکہ اس وقت کاغذ کی قلت تھی، کیونکہ اس وقت بہت ساری اسٹیشنری وہ عام طور پہ اویلیبل نہیں تھی، لہٰذا لکڑی کی چھالوں پر لکھا جاتا تھا، پتلی پتلی چٹیاں بنا کر لکھی جاتی تھی. وہ صدی دو صدی کے بعد خراب ہونے لگی، لیکن ان سے کاپی کر لیا، دوسری جگہ نقل کر لی گئی، لہذا جو کاپی کر لی گئی وہ بالکل ایتھینٹک ہے. اس کے لیے ایک دوسری چیز جو عام طور پر یہ کہی جاتی ہے، دوسرا سوال کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ کہ یادداشت سے جب یہ حدیثیں لکھی گئی تو لازمی بات ہے یادداشت پر اطمینان کرنا، بھروسہ کرنا اور ایسا اعتماد کر لینا جیسا کہ قرآن مجید ہے، یہ امپاسبل ہے، یہ ناممکن ہے. یہ ایک دوسرا سوال ہے، اور یہ دوسرا سوال یا دوسرا اعتراض یہ بھی بالکل فن حدیث سے جہالت کا نتیجہ ہے، ناواقفیت کا نتیجہ ہے. دیکھیے حدیث کی قسمیں ہیں، حدیث کی قسمیں محدثین نے اتنی خدمت انجام دی، اتنی خدمت انجام دی، ایک سمندر ہے، ایک سمندر. حدیث کی قسمیں ہیں وہ بہت، یعنی آپ یوں سمجھ لیجیے سطحی انداز میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں، اگر آپ علمی انداز میں جائیں گے تو ایک خزانہ ہے، ایک خزانہ ہے، اور اس خزانے سے جو سمندر مٹا ہے سے آپ موتی ہے کہ نکالتے چلے جائیں گے، مشغول ہو جائیں گے. محدثین نے جو حدیث کی قسمیں کی ان میں بہت سی میں عمومی چیزیں بتا رہا ہوں کہ حدیث متواتر، حدیث مشہور، یہ الفاظ ہمارے اپنے استعمال کے ہیں کہ معنی الگ ہوتے ہیں، میں بھی معنی بتا دوں گا. حدیث متواتر ہے، حدیث مشہور ہے، حدیث مستفید ہے، حدیث احاد ہے، اور پھر اس کے بعد سے حدیث غریب ہے. حدیث غریب کس کو کہتے ہیں؟ غریب حدیث کہتے ہیں ایسی حدیث کو جس کے راوی ایک ہی کوئی صحابی ملتے ہوں. کمزور ہونا ضروری نہیں حدیث، یاد رکھیں حدیث ضعیف، ناقابل استعمال، نعوذ باللہ قابل انکار نہیں، بس یہ کہ ایک حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اسی لیے اس کو غریب کہا گیا. لیکن اس کے مقابلے میں حدیث مشہور کے معنی ہوتے ہیں کم سے کم 3 یا 3 سے زائد صحابہ سے وہ روایت ان کو ملتی. اور حدیث متواتر کے سلسلے میں کہا گیا اتنے ہر طبقے میں راوی، صحابہ کے طبقے میں، تابعین کے طبقے میں اتنے راوی روایت کرتے ہیں کہ ان کا انکار کرنا عقلی طور پر محال ہے. اس کی مثال یہ دی گئی کہ آپ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ 4 مینار گر گیا، تو آپ بولے گیا بیوقوف ہے بیٹھیے. لیکن ایک بھیڑ بھاگتے ہوئے آئی، مجمع 100-200 آدمی کا، 4 مینار گر گیا، 4 مینار گر گیا. آپ خود بخود یقین کریں، طبعی طور پر یقین کریں گے، آپ کھڑے ہو جائیں گے، فون کریں گے، وہاں کوئی عزیز رہتے ہیں ان کی خیریت دینے کی کوشش کریں گے، پریشان ہو جائیں گے. یہ یا اسی چیز کو متواتر کو سینکڑوں صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، سینکڑوں تابعین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صحابہ سے سنا، سینکڑوں تابعین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے استاد تابعین سے سنا. کیسے آپ انکار کریں گے؟ اتنے سارے لوگ نعوذ باللہ بھول کے شکار ہو جائیں گے، غلط فہمی کے شکار ہوں گے، ہرگز نہیں ہو سکتے. لہٰذا اسی لیے کہا گیا حدیث متواتر کا انکار کفر ہے. اس کا اگر کوئی متواتر حدیث ہے اس کا کوئی انکار کر دے تو انسان کافر بن جاتا ہے. شق قبر کا معجزہ سینکڑوں صحابہ روایت کرتے ہیں، 20 صحابہ روایت کرتے ہیں. آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ آپ سوچئے ایک آدھ صحابی کو نعوذ باللہ غلط فہمی ہو سکتی تھی، 2 کو ہو سکتی تھی، 3 کو ہو سکتی تھی، یہ 40-50 آدمی کو غلط فہمی ہوگی اور انہوں نے غلط دیکھ لیا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے، یہ بہت عقلی طور پر ممکن نہیں ہے. لہذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم یادداشت کی بنیاد پر اعتماد نہیں کر سکتے، یاد رکھیے حدیثوں کی آپ قسمیں تو دیکھیے کیسے محدثین نے کام کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 20-25 ہزار صحابہ نماز نقل کر رہے ہیں. ان 20-25 ہزار صحابہ
سے تقریباً 2.5-3 لاکھ تابعین روایت کر رہے نماز ایسی پڑھی تھی آپ نے، اللہ اکبر کہہ کے شروع کیا تھا، رکوع کیا تھا، سجدے کیے تھے، اور ان 2.5-3 لاکھ تابعین سے 40-50 لاکھ تابعین روایت کر رہے ہیں۔ اور لازمی بات ہے اسی تعداد کے ساتھ ہم تک یہ نماز، یہ زکوٰۃ، یہ روزے، یہ حج، یہ ساری چیزیں متواتر انداز میں پہنچی ہوئی ہے۔ اب اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی انکار کر رہا ہے تو فقیہ کی اصطلاح میں وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، کفر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علوم مدون ہوئے وہ علوم بڑی قربانیوں کے ساتھ مدون ہوئے۔ دوسرا جو اشکال ہے اس کے سلسلے میں بھی میں نے عرض کر دیا کہ یہ صرف یادداشت پر انحصار نہیں، یہ تو پورا کا پورا ذخیرہ سرمایہ انسانیت کا ایک بڑا طبقہ ہے روایت کر رہا ہے۔ اب آگے آپ پڑھیے تیسری چیز عجیب و غریب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تاریخ وجود میں آ چکی تھی، ہم بھی مانتے ہیں، اور گریک لٹریچر میں ہسٹری لکھی گئی تھی اور اس کا انگلش میں ترجمہ بھی ہوا۔ جو کتاب لکھی گئی تھی دا پیرالل لائفز کے نام سے، وہ پیرالل لائف اس نے اپنی کتاب کا نام اس لیے دیا، یونانی زبان میں لکھا تھا، انگلش میں ترجمہ ہوا ہے کہ وہ ایک بادشاہ اور ایک اسکالر، ایک بادشاہ اور ایک اسکالر، ایسے اس نے لوگوں کی زندگیاں قلم بند کی۔ لیکن یاد رکھیے ابھی جیسے میں اس کتاب کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ بادشاہ اور بڑے اسکالر تک محدود، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ تاریخ کا رخ بدل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کے بعد۔ اور پھر اس کے بعد سے ہوا یہ کہ جن لوگوں نے حدیث کی روایت کی، یہ دیکھیے بہت قابل غور ہے، جن لوگوں نے حدیث کی روایت، ایک حدیث کی بھی روایت کر دی ہو، ایسے لوگوں کی پوری تاریخ مرتب کر دی گئی۔ اور کتنے لوگ ہیں یہ؟ 100، 200، 40، 50، 3.5 لاکھ افراد ہیں جن کی ہسٹری سے کی، 3.5 لاکھ افراد جن کی تاریخ، کیسے تاریخ، کہاں کے تھے، کس سے علم حاصل کیا، عبادتوں میں کیسے تھے، معاملات میں کیسے تھے، گفتگو میں کبھی کبھی جھوٹ بھی بول دیتے تھے یا نہیں بولتے تھے۔ عالم یہ تھا کہ تحقیق کرنے کے لیے کہ یہ صاحب فلاں جگہ، مثال کے طور پر آپ کو ہم کیوں کہتے ہیں کہ پنجاب میں ایک صاحب ہے اور فلاں گاؤں میں جو ایک حدیث بیان کرتے ہیں تو محدث ان کے پاس پہنچتا، یہاں سے سفر کر کے سینکڑوں کلومیٹر سفر کر کے، اور اس کے بعد ان کا جائزہ لیتا 3 4 دن تک، نمازیں ان کی کیسی ہیں، عبادتیں کیسی ہیں۔ تو ایک محدث سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کر کے ایک صاحب کے پاس پہنچے ایک حدیث سننے کے لیے، اور وہاں ابھی وہ قیام کیے ہوئے ہیں کہ ان محدث کو پہلے دیکھ بھال کر لیں، ان کو ذرا تحقیق کرنے، جیسے ہم لوگ رشتوں کے لیے تحقیق کرنے جاتے ہیں، لہٰذا تحقیق کرنے کے لیے رکے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ صبح کا وقت ہے، محدث وہ جو صاحب حدیث بیان کرتے ہیں وہ آئے، آنے کے بعد انہوں نے دیکھا ان کا گھوڑا دور چلا گیا، تو انہوں نے گھوڑے کو ایسا جو کھانے کا برتن ہوتا ہے بالٹی، وہ یوں دکھا کے ایسے سے کیا، تو گھوڑا قریب چلا آیا، اس کی گلے میں رسی ڈال کے اس کو باندھ کے اندر چلے گئے۔ وہ برتن خالی تھا، اس میں گھاس واس کچھ نہیں تھی۔ تو یہ محدث جو سینکڑوں کلومیٹر سفر طے کر کے آئے ہوئے تھے واپس چلے گئے۔ لوگوں نے کہا کہ حدیث کو سن لیجیے، حدیث کو سن لیجیے، کہا جو جانور کو دھوکہ دیتے ہیں اس میں کوئی بھروسہ نہیں کرتا، جو جانور کو دھوکہ دیتا ہے حدیث رسول لینے کے سلسلے میں اس کو بھروسہ کروں۔ پورا سفر حکارت ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اور اس زمانے کا سفر سوچیے آپ، پیدل چل چل کے گھوڑوں پر اور روڈ پر، لیکن کہا نہیں، حدیث میں نہیں ہے۔ اتنی احتیاط کے ساتھ اب لکھتے ہیں کہ یہ مثلاً شافعی ایک محدث کا نام، امام زہری ایک محدث کا نام، امام زہری یہ کس خاندان میں پیدا ہوئے، ان کے معاملات کیا تھے، ان کی عبادتیں کیسی تھی، سچ اور جھوٹ کے معاملے میں کیسے تھے، کتنی حدیثیں بیان کی، کرتے کرتے اخیر میں لکھتے ہیں۔ لیکن یہ بہت اللہ والے تھے، بڑے بزرگ تھے، لیکن بڑھاپے میں تھوڑا سا نسیان کا غلبہ ہو گیا تھا، لہذا اگر بڑھاپے کی حدیث ہے تو احتیاط سے نہیں جائے۔ سوچیے آپ، اتنے کسی امت کے پاس ایسا سرمایہ ہے کہ بڑھاپے میں ان کو تھوڑا سا ظاہر ان کا کام نہیں کرنے لگا تھا کہ یہ بڑھاپے کی روایت کر رہے ہیں تو نہ لی جائے، جوانی کی روایت ان کی لی جائے۔ اس قدر عظیم الشان ذخیرہ
جس کا نام ہے اسماء الرجال، اور اسماء الرجال پر سینکڑوں کتابیں شائع ہو چکی ہیں، اور ان میں آپ کے شہر کو بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس زمانے میں جب یہ کتابیں نہیں چھپتی تھی، یہاں پر دائرۃ المعارف نے تذکرۃ الحفاظ اور ایسی بڑی بڑی کتابیں چھاپی جو 10 جلدوں پر اسماء الرجال پر مشتمل ہے، جس کی وجہ سے علماء عرب کو اطمینان ہوا کہ ہمارا سرمایہ چھپ چھپ کے سامنے آ رہا ہے۔ تو یہ اسماء الرجال وجود میں آیا صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو محفوظ کر لیا جائے۔ صحابہ نے اتنی قربانیاں دی کہ ایک چھوٹی سی بات پر میں اپنی گفتگو ختم کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سمجھنے، سننے اور یاد کرنے کے لیے صحابہ ایسے خالص ہو جاتے تھے اور اتنی قربانی دیتے تھے کہ وہ اسلام کے احکام بھی نہیں ہے۔ اسلام کے احکام کیا ہے؟ آپ نوکری کریں، تجارت کریں، کھیتی کریں، بال بچوں کی پرورش کریں اور اللہ کی عبادت کریں، شریعت پر چلیں، تقویٰ اختیار کریں۔ اسلام نے کبھی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ آپ پوری دنیا داری چھوڑ دیں، دین کے نام پر بیٹھ جائیں، لیکن صحابہ کی ایک جماعت نے پوری دنیا داری چھوڑ دی۔ شادیاں بھی انہوں نے کی بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے تجارت نہیں کی، انہوں نے زراعت نہیں کی اور فارغ ہو کر بیٹھ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اسی لیے صفہ وجود میں آیا مسجد نبوی کے سامنے۔ لہذا یہ ان کا عالم یہ تھا کہ بھوک برداشت کرتے، اور حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اتنا ہم بھوکے پیاسے ہو جاتے کہ کبھی کبھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، بس کسی کے کھیت میں کھجور پک گیا، اس نے کھجور کی ایک شاخ لا کے لٹکا دی، اس سے توڑ کے ہم نے کھا لیا، کام چلا لیا۔ لہذا حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن عالم یہ ہوا کہ اتنے دنوں سے کچھ کھانے کے لیے نہیں آیا، کئی دن گزر گئے کہ میرا مسجد نبوی میں داخل ہونا مشکل ہو گیا، تو دروازے پہ میں بیٹھا ہوا انتظار کرتا رہا کہ کھانے کی چیز آ جائے۔ حضرت ابوبکر گزرے، پیٹ تھپتھپائی اور کہا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ حضرت عمر گزرے، پیٹ تھپتھپاتی اور کہا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مجھے دیکھنے کے بعد سمجھ گئے میرا مسئلہ کیا ہے، واپس اپنے حجرے چلے گئے۔ واپس اپنے حجرے جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ دودھ کا انتظام کیا اور پھر آ کر کہا ابو ہریرہ صفے پہ کتنے ساتھی ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں روایت صحیح ہے مسلم شریف کی، میں نے گنا تو پورے 40 اسٹوڈنٹ، کہا علیہ رسول 40 کا 40 کو لے کر آتا، 40 ان طلباء کو طالبان علوم نبوت کو لے کر حضرت ابو ہریرہ پہنچ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ دیا اور کہا سب سے کہو پی لے۔ حضرت ابو ہریرہ نے دل میں سوچا میرے لیے یہ کافی نہیں تھا، یہ 40 میں پہنچتے مجھ تک کیا پہنچے گا، لہذا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک صاحب پینے لگے، پیتے اخیر میں میری باری آ گئی اور ویسے ہی دودھ کا پیالہ لبریز، اب میں جب پینا شروع کیا تو میرا پیٹ بھر گیا تو میں پیالہ ہٹایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی ابو ہریرہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد پھر میں دوبارہ منہ سے لگایا، پھر کیا اور اب تک دودھ آ گیا، میں نے ایسا پیالہ ہٹایا ابو ہریرہ اور میں نے پھر پینا شروع کیا تو حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ یہ ہے اتنا میں دودھ پیا مجھے لگا ناخنوں سے بھی دودھ پھٹ کے نکلنے لگے گا، تو میں نے کہا تھا رسول اب گنجائش نہیں، کہا اب مجھے یہ قربانی انہوں نے دی اور اس قربانی کا نتیجہ تھا کہ ان کو یہ سعادتیں بھی ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انہوں نے راست مشاہدہ کیا اور ان کو یہ سعادت بھی ملی کہ علوم نبوت کی انہوں نے حفاظت کی اور ان کو یہ سعادت بھی ملی کہ حدیث کا ذخیرہ ہم تک وہ منتقل کرنے والے بنے۔ لہذا ان قربانیوں کا انکار کر دینا اور پھر موجودہ تہذیب کے دلدل میں پھنس کر آسانی کے ساتھ حدیث پہ تبصرے کر دینا یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ ہم سمجھنے کی کوشش کریں، مطالعہ کریں، کتابیں دیکھیں، اپنی تاریخ پڑھیں، اتنے ہم سست اور ایسے ہوتا ہی نہ ہو جائے کہ بس جو میں آیا پڑھ دیا، جو پڑھ لیا اس کو ہم نے فارمیٹ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان سستی چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بات بتاوا پہلا ہی قصہ کے لیے آپ کا تعاون
قابل احترام سے بھی ہے کہ آج بدقسمتی سے ہمارے اخبارات میں مولانا کی خدمت کا ذکر نہیں ہے. اس کے باوجود ہماری حاضری ہمارے سامعین کی دلچسپیوں کا مظاہرہ ہے. میں نے پہلے ہی آپ سے گزارش کی ہے کہ کل ہی پرسوں ایک بہت اہم عنوان سے خطاب ہو رہا ہے. وہ ایک خطاب حیدرآباد کے ایک بہت بڑے آفیسر کہیے پبلک سروس کمیشن کے ممبر ہیں. بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے اور دین کے معاملے میں بہت زیادہ معلومات رکھتے ہیں اور ہمیں سکھانے کا موقع دیتے ہیں. میری مراد سید پروفیسر سید راشد حسین اور ڈاکٹر محمد رفیع الدین خاطری سے ہے, جو ہمیں مخاطب کر رہے ہیں رمضان کے بعد کی زندگی کیسے ہوگا. آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کتنا اہم عنوان اور ابھی میں ماہ رمضان ماہ سیام کو رہا ہے. اس کے بعد اگر ہمیں کچھ اس کا نچوڑ دینا ہے اس کے لیے رہنمائی کی ضروری ہے. مجھے خبری توقع ہے کہ آپ پیر کے دن اثر میں یہاں تشریف لائیں گے اور اس سے چونکہ دعا ہو چکی ہے